अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल वाक़िआ जो कि मक्की सूरत है, इससे हमारे तीसरे रुपए का आगाज़ होता है। इसके 3 ही रुकू हैं और 96 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह। जब वाक़े होने वाली यानी क़यामत वाक़े होगी, इसके वाक़े होने के वक्त कोई भी झुटलाने वाला ना होगा। पस्त करने वाली, बुलंद करने वाली, यानी किसी को नीचे कर देगी, किसी को बुलंद कर देगी। जब ज़मीन निहायत बुरी तरह हिलाई जाएगी और पहाड़ फोड़कर बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, तब वो परागंदा गुबार जैसे हो जाएंगे। क़यामत का मंजर पेश किया जा रहा है। इस सूरत के बारे में मशहूर है कि ये सूरतुल ग़िना तमंगरी की सूरत है और जो शख्स इसको हर रात पढ़ेगा इसे कभी फाका नहीं आएगा। लेकिन वाक़या ये है कि इस सूरत की फजीलत में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। हर रात पढ़ने वाली और बच्चों को सिखाने वाली रिवायतें भी ज़ईफ़ हैं, बल्कि मौजू हैं। और इसी तरह से अहादीस जो ज़ईफ़ अहादीस मुबारका हैं उसके अगर सिलसिला में देखें तो वहाँ पर पेज नंबर 459, 458 पर भी ये दर्ज की गई हुई हैं। वाक़या भी क़यामत के नामों में से एक है। जिस तरह क़यामत के और सारे नाम हैं ना, अस्साआ, और इसी तरह से वाक़िआ भी क़यामत के नामों में से है, लेकिन वाक़े होने वाली इसके नाम भी यही है। पस्ती और बुलंदी से मतलब ज़िल्लत और इज़्ज़त है, यानी अल्लाह की इताअत गुज़ार बंदों को ये बुलंद और नाफरमानों को पस्त करेगी। चाहे दुनिया में मामला इसके बरक्स हो, अहले ईमान वहाँ मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होंगे और अहले कुफ्र व इस्यान ज़लील व ख्वार होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रोज़े महशर जिस दिन ये वाक़या होगी उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पुरनूर चेहरों के साथ उठाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनका जिक्र बुलंद करने वालों में हो रहा है। आमीन या रब्बल आमीन। आगे फरमाते हैं फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, कि यहाँ पर लोग 3 किस्म के हो जाएंगे। सो दाएं हाथ वाले क्या ही खूब हैं दाएं हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या ही हकीर हैं बाएं हाथ वाले। इससे दाएं हाथ वालों से मुराद आम मोमिनीन मुराद हैं, जिनको उनके आमाल नामे दाएं हाथों में दिए जाएंगे, जो उनकी खुशबख्ती की अलामत होगी। और बाएं हाथ वालों से मुराद काफिर हैं, जिनको उनके नामे अमाल बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे। और उसके बाद जिक्र किया जाता है वस्साबिकूनस साबिकून, इससे मुराद खवास मोमिनीन है, ख़ास और ख़ास मोमिनीन हैं। ये तीसरी किस्म है जो ईमान कबूल करने में सबकत करने और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको कुर्ब ख़ास से नवाजेगा। ये तरकीब ऐसे ही है जैसे कहते हैं तू है और ज़ैद ज़ैद है। इसमें गोया ज़ैद की अहमियत और फजीलत बयान की गई होती है, यानी हम जब किसी का नाम लेते हैं इसी तरह दाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाले और साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, फिर उनका दर्जा भी बता दिया गया कि यही लोग मुक़र्रब हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी मुक़र्रबीन में शामिल फरमा ले, जिनके लिए फ़ी जन्नातिन नईम, उनके लिए नेमतों के बागात हैं। बहुत बड़ी जमात पहलों में से और थोड़े से पिछलों में से। पहलों में से क्या? साहबा कराम की जमात है। और सुल्लतुन इस बड़े गुरोह को कहा जाता है जिसका गिनना नामुमकिन हो। कहा जाता है कि अव्वलीन से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की उम्मत के लोग हैं, और आखिरीन से उम्मत मुहम्मदिया के अफराद हैं। मतलब ये कि पिछली उम्मतों में साबिकीन का एक बड़ा गुरोह है, क्योंकि इनका ज़माना बहुत लंबा है जिसमें हज़ारों अम्बिया के साबिकीन शामिल हैं। इनके मुकाबले में उम्मत मुहम्मदिया का ज़माना क़यामत तक थोड़ा है, इसलिए इनमें साबिकीन बनिस्बत गुज़िश्ता उम्मतों के थोड़े होंगे। और एक हदीस शरीफ में ये भी आता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम जन्नतियों का निस्फ होगे। इसे सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी ये तो आयत के मज़कूरा मफ़हूम के मुखालिफ नहीं, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया साबिकीन और आम मोमिनीन मिलाकर बाकी तमाम उम्मतों से जन्नत में जाने वालों का निस्फ हो जाएंगे। और हदीस शरीफ में इसके कसरत से बयान किया गया है कि ये कौल महज महल नज़र है।
اولین و آخرین اسی امت محمدیہ کے افراد مراد لیے گئے ہیں، انہی میں سے ہوں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، اور یہی زیادہ درست ہے کہ جو سابقون الاولون ہوں گے اس میں امت محمدیہ بھی سابقون کے ساتھ، یعنی انبیاء کرام کے ساتھ وہ بھی شامل ہوں گے۔ پھر ان کی رہائش کا بتا رہے ہیں، اتنا خوبصورت انتظام ہوگا کہ بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ وہ زر و جواہر سے جڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھنے والے، ان کے پاس سدا لڑکے ہی رہنے والے، لڑکے آتے جاتے ہوں گے، ساغر اور سراہیاں اور شراب کے جاری چشمے سے چھلکتے جام لیے ہوئے۔ وہ اس سے نہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ مدہوش ہوں گے، اور ایسے پھل لیے ہوئے وہ جو پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، اور ان کے لیے غزال چشم حوریں ہوں گی جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی، جزا ان کے عملوں کی جو وہ کرتے ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ اس جنت میں نہ لغو قسم کی باتیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ ہاں اگر ایک بول ہوگا ان کے پاس، الا قیلا سلاما سلاما، صرف وہ سلام ہی سلام ہے۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بے خار بیروں میں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور لمبے سایوں میں، اور ہر دم بہتے پانی کی آبشاروں میں، اور وافر پھلوں میں جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ممنوع، اور اونچی اونچی نشست گاہوں میں۔ بلا شبہ ہم ان کی بیویوں کو ایک نئے سرے ہی پیدا کر دیں گے، یعنی نئے سرے سے ان کی بیویوں کو نومر جوان لڑکیاں بنا دیا جائے گا، بس ہم انہیں کنواری بنائیں گے۔ من موہنی ہم عمر ہوں گی۔ کس خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی حوریں ہوں گی، اس سے مراد اہل جنت کو ملنے والی بیویاں اور حورین ہیں۔ حورین ولادت کے عام طریقے سے پیدا شدہ نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر انہیں جنت کے ایک اپنی قدرت سے خاص سے بنائے گا، اور جو دنیاوی عورتیں ہوں گی وہ بھی حوروں کے علاوہ اہل جنت کو بیویوں کے طور پر ملیں گی۔ ان میں بوڑھی، کالی، بد شکل جس طرح کی بھی ہوں گی، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں جوانی اور حسن و جمال سے نواز دے گا۔ نہ کوئی بوڑھی ہوگی، بوڑھی رہے گی، نہ کوئی بد شکل رہے گی، بلکہ سب حسین و جمیل اور کنواری کی حیثیت میں آ جائیں گی۔ اور ایسی عورت جو اپنے حسن و جمال اور دیگر محاسن کی وجہ سے خاوند کو نہایت محبوب ہوتی ہے، اس کو عروبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ عروبہ کا ذکر کیا گیا۔ ہم عمر عورتیں، ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ ہم عمر ہوں گی، یعنی سب عورتیں جو اہل جنت کو ملیں گی ایک ہی عمر کی ہوں گی، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ سب جنتی 33 سال کی عمر ہوں گی۔ عربن سے بھی مراد یہی لیا گیا، اور اس سے جتنی بھی یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ خاوندوں کی ہم عمر ہوں گی۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے لوگوں میں سے، یا خود امت محمدیہ کے پہلو میں جتنے بھی ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بس ہم انہیں کنواری بنائیں گے۔ منموہنی ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے کثیر جماعت پہلوں میں سے اور کثیر جماعت پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ سخت گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور سیاہ ترین دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب جہنمیوں کا ذکر ساتھ ہی شروع کر دیا۔ پہلے خوشخبری تھی تاکہ لوگ خوشی کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں، نعمتوں کو دیکھ کر نعمتیں پانے والے بن جائیں، اور پھر ساتھ ہی جو نہ پائے نعمتوں کو، ان احکامات کو سن کر بھی پھر وہ جستجو نہ کریں نعمتوں کو پانے کی، تو پھر ان کے لیے جہنم کے راستے بتا دیے کہ ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ نہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا ان کو پینے کے لیے جو دیا جائے گا، نہ فرحت بخش ہوگا۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نازوں میں پلے تھے، شرک پر اصرار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی
تو کیا فی الواقع ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم اور ہمارے باپ دادا بھی؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بلا شبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی یقیناً ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر سب جمع کیے جائیں گے۔ پھر یقیناً تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والو، ایھا الضالون المکذبون، تم تھوہر کے درخت سے ضرور کھانے والے ہوگے، پھر اس سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہوگے۔ یعنی یہاں پر یہ جو درخت ہوگا نہایت ہی بد ذائقہ اور تلخ درخت کا کھانا تمہیں اگرچہ سخت ناگوار ہوگا، لیکن بھوک کی شدت سے تمہیں اسے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہوگے تو پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہوگے۔ روز قیامت یہ ہوگا کہ ان کی یہی مہمانی کی جائے گی، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کو پیدا کرتے ہو تم، یا ہم اس کے خالق ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں بلکہ قادر ہیں اس بات پر کہ تم جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ بھلا بتاؤ تو جو کچھ تم بولتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم ہی ہیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم پشیمان ہو جاؤ۔ یعنی زمین میں جتنا کچھ انسان بو دیتا ہے، وہ جو کچھ زمین اگاتی ہے، تو کیا انسان اس پر قدرت رکھتا ہے یا یہ کوئی انسان کا کمال ہے کہ زمین پھر اس سے اناج اگاتی ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری ہی قدرت ہے کہ ہم سب چیزوں میں سے پھل اگاتے ہیں۔ اِنَّا لَمُغْرَقُونَ، کہ بلا شبہ ہم پر چٹی ڈال دی گئی، نہیں بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے۔ بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا وہ تم نے بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدہ بنایا، لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، ہم بھی آگے سے تسبیح بیان کر لیتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن نہایت معزز ہے، ایک محفوظ کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے بس پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، اور لا یمسہ سے مراد لوح محفوظ ہے اور پاک لوگوں سے مراد فرشتے ہیں۔ بعض نے اس کا مرجع قرآن کریم کو بنایا ہے، یعنی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں ہوتی۔ مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے۔ بعض نے اس آیت میں نفی کو بمانا نہیں کے لے کر یہ کہا ہے کہ قرآن کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ نفی بمانا نہیں کے ہے، بلکہ اس میں صرف ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے، اس کو چھونے یا نہ چھونے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حافظ ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے۔ تفصیل جو ہے وہ نیلت اوتار ان کی ایک بک ہے، اس میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح امام موطا میں بھی موجود ہے۔ اس آیت کے بارے میں صرف پاک شخص ہی قرآن کو چھوئے صحیح ہے اسے، لیکن یہ مفہوم بھی اس سے واضح نہیں ہے کیونکہ اس طہارت سے کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہونا مراد ہو سکتا ہے،
جس کی تائید اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے، جامع ترمذی اور سنن نسائی نے، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس ناپاکی سے مراد وہی کفر و شرک کی ناپاکی ہے جس کی نفی ایک مومن سے کی گئی ہے، اور اس اعتبار سے ایک جنبی مومن بھی پاک ہے، ورنہ جنابت وغیرہ ناپاکی کے اس کو بھی لاحق ہوتی ہے، اور اس کے احکام اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ باہر صورت بہت سے فقہا اور محدثین جو ہیں بے وضو شخص کے لیے قرآن چھونے کو ناجائز کہتے ہیں۔ حائضہ اور نفاس والی کا زبان قرآن پڑھنا درست ہے، زبان کے ساتھ قرآن پڑھنا، کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تاہم جنبی کا قرآن پڑھنا ممنوع ہے، اور اس بارے میں حسن روایت موجود ہے، اور البتہ باوضو ہو کر قرآن پڑھنے اور چھونے کی افضلیت پر سب کا اتفاق ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید بھی پڑھیں گے جہاں پر یہ احکامات پیش آئیں گے، اور آگے فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، اب یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا پھر تم اس کلام قرآن سے بے پرواہی کرنے والے ہو، اور تم اللہ کی اس نعمت میں اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے ہی نہیں۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں اس روح کو، یعنی کسی پر حاکمیت نہیں رکھتے ہو جو اپنی روح پر اختیار نہیں رکھتا، تو وہ اور کسی چیز پر اختیار کیا رکھے گا؟ اس روح کو پھیر لاتے ہیں ہم۔ اگر تم سچے ہو تو تم لے آؤ بس، لیکن اگر وہ مردہ مقربین میں سے ہوا تو اس کے لیے راحت اور خوشبو اور نعمتوں والا باغ ہے، اور لیکن اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے، فَسَلَامٌ لَکَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے کیونکہ تو اصحاب یمین میں سے ہے، اور لیکن اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی، اور اسے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں ان کا انجام کیسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بلا شبہ یہی وہ سچ ہے جو یقینی ہے، لہذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ سبحان ربی العظیم، ہم بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسے صحیح بخاری، صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ واقعہ جو ہے تکمیل ہوتی ہے۔ پارہ ثلاثہ ہمارا ہو چکا تھا، لیکن میں نے سورۃ واقعہ کو تکمیل کیا ہے آیت نمبر 96 پر۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔